अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आपको शायद आज वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई दे, इसकी वजह यह है कि हमारे नेबरिंग थोड़ा काम हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि उस आवाज़ को मैं वीडियो में एडिटिंग में कोशिश करूँगा कि उसको कम से कम कर सकूँ और आपको एक प्रॉपर ऑडियो प्रोवाइड हो सके। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो हमें जैसे कि पता है कि 10 मुहर्रम हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी, यानी कि अपने यजीद के हाथों। तो नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम यही करेंगे, ज़रा एक करबला सीरीज़ का एक करबला सीरीज़ के नाम से कह लें, ताकि इसमें हमें ये पता चला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, किस वजह से ये हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या नुकसान, ये सारी हम इस सीरीज़ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस सीरीज़ को भी पूरा देखिए और इस वीडियो को भी बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिए, ताकि जो आपसे हासिल होने वाली जो मालूमात हैं वो आप सही तौर पर सीख सकें और दूसरों तक डिलीवर कर सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द अज जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। वाक़या करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इनकी आल औलाद को कैसे मज़लूमाना शहीद किया गया, इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम बचपन से ही ये हालात व वाक़यात सुनकर बड़े हुए। मगर अफसोस कि आज भी हम में से ज़्यादातर लोगों को इस हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वाक़या करबला दरअसल था क्या, ये हुआ ही क्यों था, इसके पीछे ऐसी क्या वजूहात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालों की मेहनत को सिर्फ 50 साल के बाद ही इस मकाम पर पहुंचा दिया गया कि सहाबा कराम और इनकी औलादें मौजूद हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को इस तरह से बेदर्दी से मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दिया जाए। और इनको शहीद करने वाली ये जमात खुद को मुसलमान भी कहती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी सुन चुकी है, जिसके अंदर आपने फरमाया था कि ए लोगों, मैं अपने बाद तुम्हें हिदायत के लिए अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, अगर इसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ। मगर उम्मत ने इसका बिल्कुल उलट किया, ना ही कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखा, ना ही अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखा, और फिर फ़िरका वारियत से इस तरह से तकसीम हुए कि आपस के अंदर शिया और सुन्नी बनकर रह गए। आज की इस वीडियो में हम वाक़या करबला का असल और हकीकी पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि अगर आपका दिमाग और सोच इतना छोटी है, इतना महदूद है कि कुछ भी नया या असल हक़ाइक़ या आपके फ़िरके की सोच से आगे आप कुछ नहीं सोचना चाहते, तो बराए करम ये वीडियो मत देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसे यहीं पर छोड़ दें। लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। और ये टॉपिक क्योंकि बहुत बड़ा है और एक वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन करना समंदर को कूज़े के अंदर बंद करने के बराबर है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम अहम तरीन हक़ाइक़ के साथ पूरी तारीख़ समझा सकूं, और वो भी आसान से आसान अल्फाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीरान पहाड़ों के अंदर अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब पानी मांगा तो हज़रत हाजरा बेचैन होकर सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाती हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियों को रगड़ते हैं, जिससे जमजम का चश्मा जारी होता है। ये दोनों माँ बेटा इसी पानी के चश्मे के पास पड़ाव डालकर यहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद यहाँ से कुछ काफिले वालों का गुजर होता है और वो यहाँ पर सहरा के अंदर खुश्क पहाड़ों के दरमियान एक पानी का चश्मा देखकर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मक्का शहर आबाद होने लगता है, जिसके अंदर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा कई और मुहाजिर भी शामिल थे। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ़ लाए, ये समझने के लिए मैंने कई दिन लगाकर ये सिलसिला नसब तरतीब दिया है, ताकि आपको बेहतर तौर पर समझा सकूँ।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا قریش قبیلے سے اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا اور ہر قبیلے کے سردار آپس کے اندر باہمی مشورے سے ہر طرح کے بڑے فیصلوں کو کیا کرتے۔ ان 10 قبیلوں کے اندر 2 قبیلے بہت ہی اہم اور طاقتور تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی جو کہ بنو امیہ کی ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا۔ یعنی دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ، جبکہ مذہبی لحاظ سے بنو ہاشم کا رتبہ عربوں میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف پر جا کر ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے مگر 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، دوسرے کا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس اور چوتھے کا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ اصل میں عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ دراصل ان 2 قبیلوں سے بڑھی، ہاشم اور عبد الشمس سے۔ ان دونوں خاندانوں کے اندر ہمیشہ سے ایک مقابلے بازی جاری رہتی، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں کے اندر رہا کرتا۔ مثال کے طور پر بنی ہاشم نے اگر اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم لوگ ان سے زیادہ کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے گھڑ سواری کے اندر ہمارے کسی بندے کو شکست دی ہے تو ہم ان کے قبیلے کو اگلی بار شکست دیں گے۔ بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم اس سے بڑھ کر یہ اچھا کام کریں گے۔ کبھی کبھار ان قبیلوں کے اندر اختلاف بھی رہتا، مگر ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب قبیلوں پر اپنی برتری اور دھاک بٹھا سکیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے، چچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی کئی شادیاں کی جن کے اندر اور بھی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے پیدا ہوئے، اسی لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا، لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیعہ تھے۔ ربیعہ کے بیٹے تھے عتبہ جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندا، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شائبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے حبشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندا کا والد تھا، ایک بھائی اور ایک چچا۔ عتبہ اور شائبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے 2 بیٹے تھے، ضرب اور ابو العاص۔ قریش کی سپہ سلاری یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو العاص کے 2 بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے مگر بچپن میں انتقال کر گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے 3 بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے اور پھر سلمان کے پاس گئی، اور سلمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میرے کزن عمر بن عبد العزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید اور پھر حشام کے پاس۔ نہیں، یہ وہ یزید نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اسے ذرا آگے جا کر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سہر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان اور ہندا سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کا بیٹا یزید آگے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پوری خاندانی ہسٹری کو سمجھانے کا آپ کو مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر شروع سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پورے عرب پر حکمرانی کی دوڑ لگی رہتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم خاندان سے تھے اور بنو امیہ کیونکہ اس خدائی اختیار کو کہ وہ جس کو بھی چاہے یا جس قبیلے کو بھی چاہے اس کے اندر اپنا رسول پیدا کر کے اس کی عزت کو بڑھا دے، بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض ان کی آل اولاد کے اندر آگے منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام کے اندر بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔
پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ خاندان کے ظلم سے انہیں بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے ہی تھے۔ ایک ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز، ان کا سلسلہ نسب آپ دیکھ لیں، اور یزید کا بیٹا معاویہ، جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے اس کا بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار۔ فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں ہوئی وہ بنو امیہ خاندان سے ہی تھی، جو کہ مکہ میں آباد تھا۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں تلقہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ دین کو ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی، اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ اس ویڈیو میں بالکل جو ویڈیو کا ٹاپک جیسے کہ ہسٹری آف بنو امیہ اینڈ بنو ہاشم، یہ اسی وجہ سے ہمیں بتایا گیا تاکہ ہم ایک طریقے سے اس کی پراپر ہسٹری سمجھ سکیں کہ اس میں اصل وجہ کیا تھی، کہ مطلب یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا۔ تو جیسے کہ پتہ چلا کہ واقعہ کربلا اس وجہ سے ہوا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم جو ہیں ان کے درمیان شروع سے ہی ایک دوسرے سے برتری کی دوڑ لگی رہتی تھی، یا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی دوڑ لگی رہتی تھی کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم سے بہتر، اگر اس نے اچھا کام کیا تو ہم اس سے زیادہ اچھا کام کریں گے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم اس طرح کریں گے۔ تو ناظرین، جیسے کہ بتایا کہ بنو امیہ کو دنیاوی لحاظ سے طاقت و شہرت حاصل تھی، جبکہ بنو ہاشم کو مذہبی لحاظ سے طاقت و شہرت، یعنی کہ پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم سے تھے، تو اب جو ہے ایک طریقے سے برتری جو ہے بنو ہاشم کو ملی۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کہ جس قوم میں سے کسی بھی قوم میں سے اپنی مرضی سے اپنی رحمت کسی پہ بھی یا اپنی عنایات کسی پہ بھی نازل فرما دے۔ تو اس میں کیا، لیکن بنو امیہ جو ہے یہ بغض میں مبتلا ہو گیا، بغض و حسد، جیسا کہ ویڈیو میں بھی بتایا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جو بغض ہے وہی ان کی نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، جو آگے چل کے واقعہ کربلا کی صورت میں رونما ہوا، اور خلافت کے نظام کو تباہ و برباد کر کے ایک بادشاہت کا نظام رائج کیا گیا۔ تو ناظرین، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی، جتنی غزوات لڑی، وہ ساری بنو امیہ سے ہی تھیں، جو کہ مکہ میں آباد تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ مدینہ کے انصار تھے اور بنو ہاشم قبیلے کے لوگ تھے۔ اسی طرح جیسے کہ ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، جیسے کہ یہ سارے بھی بنو امیہ قبیلے سے تھے، اور فتح مکہ کے بعد یہ سارے جو ان میں سے جیسے کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، یہ سارے معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو ان لوگوں نے بڑی تعداد میں مرتد ہونا شروع کر دیا، جس کے خلاف حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا اور اس ویڈیو کا پس منظر بھی جانا ہوگا کہ کیا وجہ تھی جو کہ اس طرف مطلب کہ واقعہ کربلا کی طرف بنی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ بہت جلد آئے گا، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور کوشش کیجئے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لازمی شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو۔ تو ناظرین، بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دیٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔